तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम गलतियों के ख़त के तीसरे बाब की 17वीं ता 22 आयात का मुताला कर रहे हैं और हम इस अहम सवाल का जवाब देंगे, बस शरीयत क्या रही? अगर शरीयत से इंसान रास्तबाज नहीं ठहर सकता तो खुदा ने शरीयत क्यों दी? फिर शरीयत की क्या ज़रूरत थी? प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम भाई यूसुफ को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, सबसे पहले मैं तीसरे बाब की 17 आयत से 22वीं आयत तक पढ़ूंगा। मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत 400 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो, क्योंकि अगर मिरास शरीयत के सबब से मिली है तो वादे के सबब से ना हुई, मगर अब्राहम के खुदा ने वादा ही की राह से बख्शी। बस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई कि उस नस्ल के आने तक रहे जिससे वादा किया गया था, और वो फरिश्तों के वसीले से एक दरमियानी की मार्फत मुकर्रर की गई। अब दरमियानी एक का नहीं होता, खुदा एक ही है। बस क्या शरीयत खुदा के वादों के खिलाफ है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अगर कोई ऐसी शरीयत दी जाती जो जिंदगी बख्श सकती तो अलबत्ता रास्तबाजी शरीयत के सबब से होती, मगर किताब मुकद्दस ने सबको गुनाह का मतहत कर दिया ताकि वो वादा जो यीशु मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। भाई यूसुफ, 17वीं आयत में लिखा है, मेरा ये मतलब है कि जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत 400 बरस के बाद आकर बातिल नहीं कर सकती कि वो वादा ला हासिल हो। खुदा ने मसीह के जरिए कौन सा अहद किया जिसे शरीयत 430 साल बाद बातिल नहीं कर सकती? आप हमें इसके मुतल्लिक वजाहत से बयान कीजिए। जी, पैदाइश की किताब के 12वें बाब में, किताब के 12वें बाब में खुदा ने अब्राहम से वादा किया, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और तुझे बरकत दूंगा। और इस बात का जिक्र 15वें बाब में भी हुआ और 22वें बाब में खुदा ने उसके साथ वादा भी किया। और फिर मैं कहूँगा कि इसके बाद यानी कि काफ़ी सालों बाद यानी कि 400 साल के बाद शरीयत आई। और मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि शरीयत आने के बाद क्या खुदा का अब्राहम से किया हुआ वादा बातिल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। और इसी बाब की 15वीं आयत में ये लिखा है कि अगरचे आदमी ही का अहद हो, जब उसकी तस्दीक होगी तो कोई उसे बातिल नहीं कर सकेगा। फर्ज करें आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और रजिस्ट्री ऑफिस में उसे दर्ज करवाया है, तो क्या अब उसमें रद्दोबदल हो सकती है? ऐसा मुमकिन नहीं है। और खुदा भी ऐसा है, खुदा इंसानों से ज्यादा अहम है। मतलब जब वो वादा करता है तो उसे नहीं तोड़ता। वो इंसान नहीं जो वादे से फिर जाए। और मैं आपसे यहाँ पर ये बड़े वाज़े तौर पर कहना चाहूँगा कि जब खुदा ने अब्राहम से वादा किया तो शरीयत उस वादे को बातिल नहीं कर सकी। सही। 17वीं आयत में लिखा है, जिस अहद की खुदा ने पहले से तस्दीक की थी उसको शरीयत बातिल नहीं कर सकती। मैं जानना चाहूँगा कि उसने ऐसा क्यों कहा, इसके मुतालिक बताइए। दूसरी बार कहा इससे पहले 15वीं आयत में ये लिखा है कि जब उसकी तस्दीक हो तो कोई उसको बातिल नहीं करता और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। यहाँ तस्दीक का लफ्ज दोबारा इस्तेमाल हुआ है और सादा जुबान में ये स्टेट रजिस्ट्री के दफ्तर में दर्ज हो चुका है। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करके उसे घर में रख लिया हो
تو ہم باہمی رضامندی سے اسے بدل سکتے ہیں، لیکن اگر یہی کانٹریکٹ دفتر میں درج ہو جائے تو اس کی تصدیق ہو جاتی ہے، تو پھر آپ اس آفس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو وہ کانٹریکٹ واپس دیں تاکہ آپ اس میں رد و بدل کر سکیں۔ اگر آپ نے کچھ بڑھانا ہو تو وہ آپ کو صاف منع کر دے گا کہ نہیں، اور اس لیے لکھا ہے اگرچہ آدمی ہی کا عہد ہو، جب اس کی تصدیق ہو گئی ہو تو اسے کوئی باطل نہیں کر سکتا، بے شک خدا اس میں فریق نہ ہو۔ پر یہاں خدا فریق ہے، تو اس لیے اس نے کہا کہ جس عہد کی خدا نے پہلے سے تصدیق کی تھی تو اس کو شریعت 430 سال کے بعد آ کر باطل نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا نے ابراہم سے عہد باندھا، اور پیدائش کے 15ویں باب کے مطابق اسے عہد باندھنا کہتے ہیں۔ اور میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ پرانے زمانے میں اس کے لیے قربان کی جانے والی چیزوں کو درمیان سے کاٹ کر رکھ دیا جاتا تھا، اور عہد میں دونوں فراقین قربانی لا کر اس کو بیچ سے کاٹ کر رکھتے تھے اور درمیان سے گزرتے تھے۔ وہ بیچ سے کاٹ کر درمیان سے گزرتے تھے۔ پیدائش 15 میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے، لیکن جب خدا نے عہد کیا تو ابراہم کو فریق نہیں بنایا، کیونکہ ابراہم اس وقت گہری نیند میں تھا، جی وہ گہری نیند میں تھا۔ گہری نیند میں، ہم۔ اور خدا نے خود یہ عہد کیا، خدا نے اپنی طرف سے یہ عہد باندھا جب ابراہم گہری نیند میں تھا۔ اور کیا خدا اپنے کہے سے جی۔ ہٹ جائے گا؟ وہ کبھی بھی نہیں پھرتا، کبھی بھی خدا نہیں، کبھی بھی اپنے الفاظ سے نہیں پھرتا، وہ کبھی ایسا ناممکن، نہیں کرتا، بالکل نہیں، وہ تصدیق شدہ وعدے کو باطل نہیں کرتا۔ ایسا بالکل ہی ہے۔ صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بائبل مقدس یعنی تحریری کلام اور خداوند یسوع مسیح یعنی مجسم کلام میں بہت مشابہت ہے۔ بائبل مقدس میں دو جز ہیں، الہی اور انسانی۔ خدا کا یہ کلام اس کے خادموں اور نبیوں اور رسولوں کو ملا تاکہ روح القدس کی رہنمائی میں اس کو تحریر کریں۔ مسیح ابدی کلام ہے، وہ مجسم خدا ہے، وہ کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ سارا عمل انسان کی مداخلت کے بغیر ہوا۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ بھائی، میرا سوال 15ویں آیت سے متعلق ہے۔ اے بھائیو، میں انسان کے طور پر کہتا ہوں، کیا اس آیت کا اس سے تضاد نہیں کہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے بولتا ہوں؟ کیا یہ اس کا ذاتی خیال ہے؟ بھائی یوسف، بھائی مائیکل نے 15ویں آیت سے سوال کیا، اے بھائیو میں انسان کے طور پر کہتا ہوں۔ انسان کے طور پر کہنے کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں، رومیو کے 3 اور 6 باب میں بھی اسی طرح کے جملوں کا واضح ذکر ہوا ہے، اور رومیو کے 3 باب کی 5ویں اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے، اگر ہماری ناراستی خدا کی راست بازی کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے تو ہم کیا کریں؟ کیا یہ کہ خدا بے انصاف ہے اور غضب نازل کرتا ہے؟ میں یہ بات انسان کی طرح کہتا ہوں، ہرگز نہیں۔ اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ رومیو کے 6 باب کی 18ویں آیت میں یہ بہت ہی واضح اور شگاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اور گناہ سے آزاد ہو کر راست بازی کے غلام ہو گئے، اور میں تمہاری انسانی کمزوری کے سبب سے انسانی طور پر کہتا ہوں۔ ان 3 آیات کا مطلب کیا ہے؟ ہم کسی مکاشفہ کے بغیر انسان ہوتے ہوئے اسے کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو ہرگز یہ نہیں بتا رہا کہ خدا نے کتاب مقدس میں کیا کیا کہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اور آپ نے اسے دفتر میں جمع کروایا ہے، تو کیا آپ اسے دوبارہ نکلوا کر اس میں پھر سے رد و بدل کر سکتے ہیں؟ آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ تو اسی لیے اس نے یہاں پر انسانی منطق کے حساب سے اس موضوع کو واضح طور پر سمجھایا تاکہ ان آیات کی وضاحت ہو جائے۔ لہٰذا اس نے اس کلام کے مکاشفہ کا انکار نہیں کیا جیسے یہ کسی انسان کے الفاظ ہوں، بلکہ ایسا سمجھا گیا کہ عام طور پر انسانی زندگی میں کیا ہوتا ہے، وہ 2 لوگ اس وعدے کو باطل نہیں کر سکتے۔
تو وہ عہد کیسے باطل ہو سکتا ہے جو خدا نے خود باندھا ہو؟ بالکل صحیح۔ بھائی یوسف، پھر 18ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملی ہے تو وعدہ کے سبب سے نہ ہوئی، مگر ابراہیم کو خدا نے وعدہ کی راہ بخشی۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس آیت کی وضاحت فرما دیں۔ یعنی شریعت جو کام نہیں کر سکتی وہ یہ ہے کہ وہ میراث نہیں دے سکتی، اور یہ بات بھی ہمارے اصل موضوع سے ذرا ہٹ کر ہے۔ خدا نے موسیٰ کو وعدے کی سرزمین پر جانے نہیں دیا۔ خدا نے موسیٰ کو وعدے کی سرزمین کے بارے میں بتایا لیکن جانے نہیں دیا۔ یشوع۔ وہاں یشوع لے کر گیا۔ یشوع کا لفظ یسوع جیسا ہے اور وہ وہاں لوگوں کو لے کر گیا، لیکن غور کیجئے کہ موسیٰ وہاں نہیں گیا کیونکہ شریعت ہمیں میراث نہیں دے سکتی، لیکن یہاں پر خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ وہ ملک میراث کے طور پر ابراہیم کی اولاد کو دے گا، اور اس نے دیا بھی، اور خدا کی شریعت اس عہد کے بعد آئی۔ تو کیا میراث شریعت کے سبب سے ملی؟ کیونکہ اگر میراث شریعت کے سبب سے ملتی ہے تو وہ وعدے کے سبب سے نہ ہوئی۔ اور میں پھر سے بتانا چاہوں گا کہ 430 برس پہلے خدا نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا۔ شریعت سے روح القدس یا پھر زندگی نہیں ملتی، تو پھر آخر یہ دونوں چیزیں کس کے سبب سے ملتی ہیں؟ یہ چیزیں کون دیتا ہے؟ راست بازی اور روح القدس اور میراث۔ میں کہوں گا کہ یہ تمام چیزیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے ملتی ہیں۔ بھائی یوسف، میں آپ سے یہی پرانا سوال کروں گا کہ جب شریعت کے سبب سے میراث نہ ملی، نہ ہی یہ راست باز نہیں ٹھہراتی، پس شریعت کیا کر رہی ہے؟ خدا نے شریعت کیوں بخشی جبکہ وہ انسانوں کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے یہی مناسب سوال نہ تھی؟ پولس نے کیا، اس کی سوچ منطقی تھی، کیونکہ پولس جو سوچتا تھا اس میں منطق تھی، اور بہت سے لوگ ہیں جو پولس کی تعلیم کے ذریعے علم منطق پڑھتے ہیں، اور بالکل آپ ہی کی طرح اس نے بھی ایک منطقی سوال کیا، اور پھر 19ویں آیت میں وہ یہ کہتا ہے کہ پس شریعت کیا رہی، اور پھر اس کا جواب دیتا ہے وہ بعد میں دی گئی، یعنی وہ خداوند کے اصول اور منصوبوں میں شامل نہ تھی، پر شریعت بعد میں دی گئی، اور میں کہوں گا کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی۔ جی، نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، اس لیے نہیں کہ نافرمانیاں بڑھیں گی، کیونکہ شریعت سے پہلے نافرمانیاں بالکل نہیں تھیں۔ گناہ موجود تھا، نافرمانی نہیں تھی۔ یہ شریعت نہیں کی تھی۔ نافرمانی کی بات بالکل۔ ہے، اس وقت شریعت نہیں بالکل۔ تھی۔ جی، نافرمانیاں نہیں تھیں کیونکہ شریعت نہیں تھی، اور شریعت بھی اسی لیے آئی تاکہ پتہ چل سکے کہ انسان میں دراصل کتنی نافرمانی ہے۔ اگر آپ کی لکھائی ٹیڑھی ہو تو آپ سیدھا نہ لکھ پائیں تو، اور آپ کا استاد آپ کو ایک فٹا دے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی لکھائی کتنی ٹیڑھی ہے۔ اس فٹے کی وجہ سے لکھائی ٹیڑھی نہیں ہوئی، بلکہ پتہ چلا ہے کہ آپ کی لکھائی ٹیڑھی ہے، اور شریعت سے گناہ دنیا میں نہیں آیا، بلکہ انسان کو پتہ چلا کہ وہ کتنا زیادہ نافرمان ہے، اور اسی لیے نافرمانیوں کے سبب سے شریعت بعد میں دی گئی تھی، پر کب تک؟ جب تک کہ وہ نسل نہ آئے، اور اس نے 16ویں آیت میں اس کا ذکر کیا، اور صرف نسل نہیں بلکہ لکھا ہے اس نسل تک، یعنی مسیح کی آمد تک اس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دراصل مسیح سے برکت کا وعدہ کیا گیا ہے، اور اسی کے سبب سے تمام لوگ برکت پاتے ہیں، اور مسیح کے آنے تک کسی چیز کی ضرورت تھی جو ہماری نافرمانیوں کو نمایاں کرے، اس لیے شریعت آئی، اور یہ بعد میں آئی تھی، کیونکہ یہ منصوبے میں شامل نہ تھی، اس لیے بعد میں آئی۔ جی بھائی۔ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہم بیمار ہیں اور ہمیں طبیب کی ضرورت ہے۔ پہلے اس کا چیک اپ ہوگا، پھر اس کا ایکس رے ہوگا، جی تاکہ ایکس رے اور باقی ٹیسٹ کے ذریعے اس کی تشخیص ہو بالکل۔ سکے، تاکہ معلوم ہو کہ مریض کو بیماری کیا لاحق ہے، پھر دوا دی جائے گی۔ شریعت اس لیے آئی تاکہ ہمیں ہماری خامیوں اور برائیوں کا اندازہ ہو، بالکل۔ اور پھر ہم مسیح کے پاس جائیں تاکہ ہم خود کو راست باز سمجھیں، بلکہ یہ مانیں کہ ہم میں برائی موجود ہے۔ مسیح کے بغیر ہماری بھلائی نہیں، وہی ہمیں بچاتا ہے۔ جب ایک آدمی مسیح کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں، تو اس نے اس سے کہا کہ تو حکموں کو جانتا ہے، خود کو جانچ۔ خود کو جانچ، اور کیا تو ان باتوں کو اب تک نہیں جانتا؟ شریعت سے خود کو جانچیں کہ آپ کتنے ناکام ہیں۔ شریعت کے پیمانے پر خود کو جانچیے
تو آپ جان جائیں گے کہ آپ خدا تک پہنچنے کے لائق اگر نہیں۔ صحیح طور پر جانچیں۔ ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 19ویں آیت ہے کہ پس شریعت کیا کر رہی؟ وہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا، اور وہ فرشتوں کے وسیلہ سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ فرشتوں کے وسیلہ سے درمیانی کی معرفت مقرر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھائی، اس کے کیا معنی ہیں؟ سوال ہے کہ پس شریعت کیا رہی؟ یہ بعد میں دی گئی، کیا دی گئی؟ شریعت، اور نافرمانیوں کے سبب سے یہ بعد میں دی گئی تاکہ کب تک رہے؟ جب تک وہ نسل یعنی مسیح نہ آ جائے جس کا وعدہ کیا ہے۔ اور پھر شریعت کی بات ہے کہ وہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی، یعنی کہ شریعت درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا نے ارادہ کیا کہ ہم کو شریعت بخشے تو اس نے مجسم ہو کر انسان کو شریعت نہیں دی، کیونکہ یہ اس کا مرکزی مقصد نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کے وسیلے مقرر کی، یعنی خدا نے فرشتوں کو شریعت دی اور فرشتوں نے موسیٰ کو شریعت دی تھی، اور یہاں موسیٰ کو درمیانی کہا گیا۔ پس شریعت کیا رہی؟ یہ بعد میں دی گئی، فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی۔ کیا شریعت فرشتوں کے وسیلے دی گئی ہے؟ جی ہاں۔ اعمال کے 7ویں باب میں استفنس نے کہا، تم نے فرشتوں کی معرفت شریعت تو پائی، تو کیا یہ شریعت موسیٰ کو ملی تھی؟ جی ہاں، موسیٰ کو یہ شریعت ملی اور اس نے یہ لوگوں کو دی، اور اس لیے موسیٰ پرانے عہد میں ایک درمیانی ہے اور یہ فرشتوں کے وسیلے ملی تھی۔ پھر ہم ان آیات میں سے پڑھ سکتے ہیں، پس شریعت کیا رہی؟ یہ نافرمانیوں کے سبب سے بعد میں دی گئی، پر یہ فرشتوں کے وسیلے سے ایک درمیانی کی معرفت مقرر کی گئی کہ اس نسل کے آنے تک رہے جس سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جی ایسا ہی بالکل۔ اس کے بعد پھر 21ویں آیت ہے، کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی کو بخش سکتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی۔ جی، کیا شریعت خدا کے منصوبے کے خلاف ہے؟ نہیں، بلکہ اس کی بھی وہی سمت ہے۔ یہ اس لیے آئی کہ ثابت کرے کہ انسان کتنا ناکام ہے، کہ انسان میں کتنی نافرمانیاں ہیں۔ تو اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ ہماری خاطر وہ مصلوب ہو۔ پر کوئی بھی یہ سوال نہیں کرتا کہ خدا کو مسیح کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ قربان ہو۔ لیکن شریعت کے آنے کے بعد جس نے بھی، میں یہاں کہوں گا کہ جس نے بھی خدا کو ایمانداری سے پرکھا، تو وہ یہ بات بخوبی جانتا ہے کہ وہ شریعت پر پورا نہیں اتر سکتا۔ جو یہ سوچے کہ وہ شریعت پر پورا اترتا ہے، تو میں بس اس کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ ریاکار ہے، اور یہ خدا اور اس کے بیچ کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جس نے ساری شریعت پر عمل کیا اور ایک ہی بات میں خطا کی، اور وہ سب باتوں میں قصوروار ٹھہرایا گیا۔ لیکن میں یہاں پر پوچھوں گا کہ انسان نے آخر کیا کیا؟ اس نے خدا کو پکارا کہ وہ اس کی مدد کے لیے کسی کو بھیجے کہ وہ اسے بچائے۔ سو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اور یہ خدا کے منصوبے کے خلاف نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دونوں ہی ایک ہی سمت میں ہیں۔ تو کیا شریعت خدا کے وعدوں کے خلاف ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ میں کہوں گا کہ خدا کے کسی بھی کام میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ایسی شریعت دی جاتی جو زندگی بخشتی تو البتہ راست بازی شریعت کے سبب سے ہوتی، پر ایسا نہیں ہوا۔ پھر وہ 8ویں آیت میں کہتا ہے، کتاب مقدس نے یہ پیشتر سے جان کر، اور 22ویں آیت ہے، مگر کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا کہ وہ وعدہ جو یسوع مسیح پر ایمان لانے پر موقوف ہوا ہے ایمانداروں کے حق میں پورا کیا جائے۔ اس آیت کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، بائبل میں ایسی بہت سی آیات ہیں۔ زبور 14 کی 2 آیت میں لکھا ہے کہ خداوند نے آسمان پر سے بنی آدم پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کوئی دانش مند، کوئی خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہوئے، وہ باہم نجس ہوئے، کوئی نیک کار نہیں، ایک بھی نہیں۔ یہ ایک آیت ہے۔ بائبل مقدس میں ایسی بہت سی آیات ہیں۔ کتاب مقدس نے سب کو گناہ کا ماتحت کر دیا، اور بائبل مقدس نے اس کا دروازہ کھلا نہیں چھوڑا کہ ہر کوئی خود کو راست باز ٹھہرائے اور
जो कोई दावा करे कि वो रास्तबाज है उसने बाइबल नहीं पढ़ी या बाइबल में ये पढ़कर नहीं समझा नहीं। बाइबल मुकद्दस ने सबको गुनाह के मातहत कर दिया ताकि वो वादा जो मसीह पर ईमान लाने पर मौकूफ है ईमानदारों के हक में पूरा किया जाए। जिन लोगों ने महसूस किया कि वो रास्तबाज नहीं ठहर सकते, वो बच नहीं सकते, वो खुदा की रहमत के मुश्ताक हुए, इसलिए खुदा ने अपने बेटे को भेजा ताकि हमें ईमान मुफ्त हासिल हो। भाई यूसुफ, यीशु पर ईमान लाने से क्या मुराद है? इसका मतलब है कि मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना और मसीह पर ईमान लाना, यानी कि उसकी शख्सियत पर ईमान लाना, और खुदा का बेटा जो आसमान से आया और मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया, जिसने सलीब पर जान देकर हमें लानत से छुड़ाया। और मैं कहूँगा कि उसने उस खत में भी और बाइबल मुकद्दस में भी मसीह पर ईमान लाने की बात की। भाई यूसुफ, यहाँ पर एक और अहम सवाल है जो 20वीं आयत से मुतल्लिक है। उसने शरीयत की बात की जो फरिश्तों के वसीले से दरमियानी यानी मूसा तक पहुंची। अब दरमियानी एक का नहीं होता मगर खुदा एक ही है। इसका क्या मतलब है कि खुदा एक ही है और दरमियानी एक का नहीं होता? देखिए, मैं कहूँगा कि ये आयत वाज़ेह तस्दीक करती है कि खुदा एक है, और तमाम लोगों का ये कहना बिल्कुल गलत है कि मसीही तीन खुदाओं को मानते हैं। और यहाँ पर जिक्र हुआ कि खुदा एक ही है, और इसका मतलब है कि जब खुदा ने शरीयत दी तो उसमें एक दरमियानी मौजूद था, क्योंकि इसमें इंसान एक फरीक था। खुदा ने फरिश्ते के वसीले शरीयत को मूसा को दिया ताकि वो शरीयत लोगों को दे। इसमें इंसान का किरदार शामिल है, लेकिन जब खुदा ने अब्राहम से वादा किया तो वो नींद में था। खुदा ने हमारे पैदा होने से पहले मसीह से वादा किया कि वो हमें बरकत देगा, और अच्छा है कि इंसान इस वादे में शामिल नहीं, क्योंकि अगर इंसान इस वादे में शामिल होता तो ये अहद मजबूत ना होता। कमजोरी खुदा की तरफ से नहीं है। जी हाँ, इंसान कमजोर है, इंसान वो नहीं कर सकता जो दरअसल खुदा उससे चाहता है। पर मैं कहूँगा कि खुदा ने ये सारा मामला खुद ही संभाल लिया और इसकी जमानत भी खुद दी। हम इस पर यकीन है, इसलिए नहीं कि हम रास्तबाज हैं या हम पुराने अहदनामे के यहूदियों से बेहतर हैं, बल्कि इसलिए कि खुदा ने एक मुख्तलिफ एक नया अहद बांधा, क्योंकि पहले अहद में इंसान मौजूद था और लिखा है कि वादा लाहासिल ठहरा, पर खुदा ने खुद से एक नया अहद बांधा। और इसलिए मैं यहाँ पर वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस अहद में हमें किसी दरमियानी की जरूरत नहीं। भाई यूसुफ, पुराना अहद खुदा और इंसान के दरमियान था, यानी उस अहद में इंसान शामिल था, इसलिए वो नाकाम हुआ। मसीह के काम पर मबनी इस अहद में सिर्फ एक फरीक मौजूद है, यानी खुदा, इसलिए ये इंसान के सबब से नाकाम नहीं हो सकता। इस अहद की तस्दीक हुई है, ये अहद खुदा ने किया। जी, मैंने ठीक कहा? बिल्कुल। खुदा आपको बरकत दे। अब वक्त हुआ है कि हम जानें कि मेहमानों ने आज के प्रोग्राम में क्या सीखा। जी, तो आज के प्रोग्राम से आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि शरीयत इसलिए दी गई कि इंसान की नाकामी नुमायाँ हो, ना कि इसलिए कि हमें सज़ा मिले, ताकि हम जान सकें कि मसीही कफ़ारे का वाहिद ज़रिया है। सही। मैंने सीखा कि शरीयत ने साबित किया कि इंसान नाकाम हुआ और एक ही हस्ती है जिससे रास्तबाजी और रूहुल कुद्स और हमेशा की ज़िंदगी मिलती है, और वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह है। सही। मैं कहूँगा कि अगर वो इंसानों के बीच तस्दीक शुदा वादा बातिल नहीं हो सकता, तो हम खुदा के वादों के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। अब उसके सब वादों और बरक़ात में वही अकेला फरीक है, इसलिए हमें उन वादों पर भरोसा है। सही। शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपको खुदा भी आपको शुक्रिया। बरकत दे। अजीज नाजरीन, बाइबल हमें यकीन दिलाती है कि सिर्फ मसीह यीशु के जरिए खुदा हमें बरकत देता है, क्योंकि इंसान नए अहद में शामिल नहीं है। ये अहद खुदा ने खुद बांधा, इसमें एक ही फरीक है। खुदा ने मसीह के वसीले से बरकत दी। मेरी खातिर, आपकी खातिर, हम सब की खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। जब आप उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें तो वो आपको माफ करेगा और आपको यकीन होगा कि खुदा वादों का सच्चा है। वो कभी भी अपने वादों को नहीं तोड़ता। खुदा अपने उस वादे से पीछे नहीं हटता कि वो मसीह के वसीले से हमें बरकत देगा।
اس عہد میں ہم یعنی انسان فریق کے طور پر نہیں بلکہ اس میں ایک ہی فریق ہے اور وہ خدا ہے۔ سو یہ قبول کریں کہ مسیح نے آپ کے لیے صلیب پر اپنی جان دی اور خدا مسیح یسوع کے وسیلے سے آپ کو برکت دے گا، وہ آپ سب کو بخشے گا۔ اسی کے ساتھ آنے والے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ کو برکت دے۔ عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل أنا صغيرك طفلك وابنك المدلل ومن شبابي إلى مشيبي على كتفيك أحمل إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته إيماني أنت وهبته ماضي أنت غفرته ولي بيت جميل بسمائك صنعته وضمنته لي ضمنته ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين ترتب قدامي مائدة إطعامي ترتب قدامي مائدة إطعامي وتطعمني يداك يا حلو اليدين فلا عجب إن رقت الدنيا ولم تعنيني رقتها ولا عجب إن ضاقت الدنيا فزاد إيماني لأنني أتكل عليك ألتجئ إليك فلا أخاف لا لا فراحتي لديك تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل ملا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو